हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान अतहर काज़मी। लिम्रा एजेंसी की जानिब से हम ये स्पेशल ट्रांसमिशन के ज़रिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारी कोशिश है कि लिम्रा एजेंसी के ज़रिए उन तमाम मौक़े पर जो कि गुफ्तगू के अहम किरदार निभाते हैं उससे महव गुफ्तगू होते रहें। मजहबी उमूर और ख़ास तौर से उनको कैसे अपनी ज़िंदगी के अमल पैरा होने के साथ साथ अपनी तमाम ज़िंदगी के उन्वान सुखन के तौर पर पूरी दुनिया तक पेश किया जाए, इस पर भी हमारी कोशिश रहती है। और हम ऐसे लोगों से आपको महव गुफ्तगू कराते रहते हैं, या उनसे इंटरव्यू के ज़रिए या उनसे टॉक शो के ज़रिए, कि जो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं नमूने अमल भी होते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आमद माह मुबारक रमज़ान है और इस महीने की तजल्लियाँ और उसकी बरकतों के हवाले से भी हम आज गुफ्तगू करेंगे। तो यकीनन नाज़रीन, फिर हमने सोचा कि हम एक ऐसे शख्सियत को दावत दें कि जो ख़ुद अपनी ज़िंदगी में अमल के ज़रिए, अपनी खिताबत के ज़रिए और अपनी हर एक अदा के ज़रिए आप और हम सब के दरमियान मुनासिब तरीन शख्सियत के तौर पर है। शायद आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझें तो मैं आपको उस नामी इसमें गिरामी से मिलाता हूँ। नाम है सुल्तानुल उलमा, सुल्तानुल खिताबत, जिसकी खिताबत का डंका पूरी दुनिया में मशहूर है। जहाँ जहाँ भी उर्दू बोली, समझी या लिखी पढ़ी जाती है, आप इनकी तकारीर के हवाले से या अलग अलग प्रोग्राम के हवाले से चैनल में भी इनको देखा करते हैं। हमारी मुराद है अली जनाब हज़रत मौलाना अबू बकर शिबली मियाँ कछौचवी साहब। आइए हम सब मिलकर इस्तकबाल करते हैं और इस गुफ्तगू का मुफस्सल आगाज़ करते हैं। हज़रत बहुत बहुत खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहला सवाल है कि इस वक्त एक ही सब्जेक्ट है जो पूरी दुनिया में, जिससे दुनिया दो चार हो रही है, कोरोना वायरस कोविड-19। और हम जिस हालात में जी रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि लॉकडाउन की ज़िंदगी में इंसान कैद है, और कैद भी इस हवाले से कि उसकी ख़ुद की सलामती भी इसी में ही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि माह रमज़ान की जो आमद है, इसके हवाले से आप क्या पैगाम देंगे जो उम्मत मुस्लिमा के लिए उनकी इबादतों के हवाले से और इस माह मुबारक के हवाले से मुस्तफ़ीज़ भी हो जाए। नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिही नबील करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस माह रमज़ान जो अपनी बरक़ात व हसनात लेकर हमारे अनक़रीब हम इस महीने में हम दाखिल होने वाले हैं, जिसे हम रमज़ानुल मुबारक कहते हैं, जिसमें कुरान की बेशुमार आयतें नाजिल हुई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान मुक़द्दस में इस रमज़ानुल मुबारक के हवाले से तो जो आयतों का नुज़ूल अहादीस करीमा के ज़रिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसे कि अगलों पर फ़र्ज़ हुए हैं कि कहीं तुम्हें परहेज़गारी मिले। सोम किसे कहते हैं? सोम किसे कहते हैं? सोम का लुग़वी माना क्या है? ये सोम का जो लग़वी माना है, बाज रहना। सोम का लग़वी माना है छोड़ना। सोम का लग़वी माना है सीधा रहना। देखिए, जिसका मान ही ऐसा हो, छोड़ना, किस चीज़ को छोड़ना? बुरी आलाइशों को छोड़ना, बेहयाइयों को छोड़ना, बदगोई को छोड़ना, किस बयानी को छोड़ना, ये सब छोड़ने का नाम ही सोम है। और जाहिर सी बात है कि जिसमें सिर्फ छोड़ना हो, तर्क हो, तो हर अच्छी चीज़ों को पकड़ना और बुरी चीज़ों को छोड़ना, इसी को रमज़ान कहा गया, सोम कहा गया है। इसका ये लुग़वी माना है। मगर इस्तिलाह शरई में
اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اصطلاح شرعی میں کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ جل جلالہ کی عبادت کی نیت سے آپ کو کھانے پینے اور جمع کرنے سے روکنے کو صوم کہتے ہیں۔ یہ صوم کا اصطلاح شرع میں معنی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ دیکھیے روزہ در حقیقت انسان کے اندر موجود ہے، نفسانی خواہشات کو روکتا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے کہ روزہ ہم نے رکھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہمیں کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، ہم اسے کھا سکتے ہیں، ہمارا نفس بھی کہہ رہا ہے کہ اسے کھاؤ، مگر اسے روزے نے روک لیا، نہیں تمہیں نہیں کھانا۔ جو چیز ہمارے لیے حلال تھی ہمیں کھانے کا حکم بھی ہے جب میں روزہ نہیں تھا تب، مگر اس دوران صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک میں رکا ہوا ہوں۔ دیکھیے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نمازی کہتے ہیں۔ حج کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم حاجی کہتے ہیں، ہے نا؟ اور ویسے ہی آپ دیکھیے جہاد کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم مجاہد کہتے ہیں۔ مگر روزہ رکھنے والوں کے لیے اس کو ظاہر نہیں کیا گیا کہ روزہ رکھنے والے کا بھی اس کو بھی پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ نماز پڑھ، چونکہ نماز ظاہری عبادت ہے تو دکھ رہا ہے تو نمازی کہہ دیا۔ روزہ نہیں دکھتا، آدمی رکھے لیکن دکھتا نہیں، اسی لیے روزے کا نام بھی کسی رکھنے والے کو نہیں رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے روزہ رکھنے والے کی جزا میں دیتا ہوں۔ روزہ ایک ایسی اہمیت ہے کہ روزہ رکھنے والے کے لیے جزا جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، مطلب اس جملے کا مقصود و منشا یہ ہے کہ عبادت مقبول ہے جس میں ریا اور دکھاوا نہ ہو۔ تو روزہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ریا نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے، تصنع نہیں ہے۔ اور اگر اسی عبارت کو بعض محدثین کے نزدیک پڑھا جائے مجہول کے صیغے سے، وَنَا اُجْزَا بِهِ، صیغہ مجہول کے ساتھ، تو اس کا معنی ہوگا اللہ رب العزت کرا اس کی جزا میں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کی جزا اپنی ذات کو کہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے مفاد جتنے ہیں، اس کے فائدے جتنے ہیں اور اس کی جزا جتنی ہے، یہ آپ کے تصور سے بھی بالا تر ہے۔ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ اللہ کے نزدیک آپ کو کتنی جزا ملے گی، کیونکہ اللہ نے اس کو متعین نہیں کیا ہے کہ ہم اس کے بدلے تمہیں اتنا دیں گے۔ تو روزہ وہ نعمت ہے۔ اچھا، اولاً ایک چیز تو ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ روزے کے بارے میں کہ ہم روزہ یہ ہے، مگر ایک بات، لوگ روزہ چھوڑتے بہت ہیں اور ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا کہ روزہ چھوڑ دیا چلو قضا کر لیں گے، لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں۔ مگر میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں رمضان المبارک کا یہ مہینہ، اور آج ملک پوری دنیا کس مشکلات کے دور سے گزر رہی ہے، اور یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، یہ مشکلوں کو بھی دفع کرتی ہے، کیونکہ اسی مہینے میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں بے شمار نعمتیں ہیں، ہم کس کن نعمتوں کو گنوائیں۔ شب قدر اسی مہینے میں، قرآن کا نزول اسی مہینے میں، بے شمار برکتیں اسی مہینے میں، اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کو بھی رکھا اسی مہینے میں، اور یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر اسی مہینے میں۔ اور میں کیا بتاؤں، صاحب کتاب پر کتاب نازل ہوئی اسی مہینے میں، اور باب العلم آیا بھی تو اسی مہینے میں، تو حضرت مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کا وصال بھی ہوا تو اسی مہینے میں۔ ساری برکتیں آپ کو اس رمضان المبارک میں، نعمتیں آپ کو ملیں گی۔ اہل بیت کا تعلق بھی اسی مہینے سے ہے، آپ اٹھا کے دیکھتے چلے جائیے تو آپ کو اس مہینے میں برکت ہی برکتیں نظر آئیں گی۔ مدینۃ العلم بھی اسی مہینے میں ان کا رنگ نظر آئے گا، کہ شب قدر کے حوالے سے بھی اور بھی بہت ساری نعمتوں پر سرکار نے فرمایا پہلا رحمت ہے، مغفرت، دوسرا اشرا مغفرت ہے، تیسرا نجات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، مگر ایک بات میرے جو چھوڑتے ہیں روزہ، ان کے تعلق سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے، مسائل کی حدیث پاک کی روشنی میں، کہ اگر کسی نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو اس کے بارے میں علماء فرما دیتے ہیں کہ یہ کرے گا تو روزے کی قضا ہو جائے گی، اس کے احکام یہ ہیں، مگر حدیث کی روشنی میں ٹھیک ہے اس کا بدل۔ مگر ایک حدیث میری نظر سے گزری تو بالکل میں
اور وہ حدیث پاک جو ہے وہ شاید کہ میں اسے پڑھتا ہی جا رہا تھا تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ اس کو امام ترمذی نے اور امام بخاری نے دونوں نے اسے نقل کیا اپنی کتاب میں. فرماتے بلا عذر شرعی کسی نے ایک روزہ چھوڑا، بلا عذر شرعی کسی نے ایک روزہ چھوڑ دیا اور چھوڑا، اور اس کے بعد اس نے مستقل زندگی بھر روزہ رکھا، مگر وہ ایک روزے کی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا تمام روزہ رکھنے کے باوجود. اب آپ سوچئے کہ انسان کتنا کمزور ہے، وہ اس ایک روزے کی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا، زندگی بھر تمام روزے رکھے. اور رمضان المبارک اگر کسی نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو میں تو یہی اپیل کروں گا کہ اور گزارش کروں گا کہ روزے جیسی نعمتوں کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں، اور تراویح کا قیام کریں. اللہ تبارک تعالیٰ جو ایمان کی حالت میں اس ماہ محرم میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہوں کو بخش دیتا ہے. جو ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں جو آدمی قیام کرتا ہے رات میں، یعنی تراویح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اب حضرت کیونکہ واقعی میں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں سبحان اللہ بہترین و نورانی جو جواب تھا اس تجلیوں اس رحمتوں کے برکتوں کے مہینے کے حوالے سے، میرا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کے بارے میں، کیونکہ خود اس کریم پروردگار نے ہمارے لیے جو کہا کہ اعتکاف کرو، کیونکہ اگر ہم اس میں لاک ڈاؤن کی کو ہی دیکھ لیں تو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اعتکاف کے حوالے سے آپ کیا میسج دیں گے ان لوگوں کو جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں؟ اصل میں ایسا ہے کہ اعتکاف کا جو مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ جا کے مسجد میں، جیسے کہ 4 لوگ رک رہے ہیں، اسی میں سے 1-2 آدمی وہاں رک جائیں اور ڈسٹنس بنا کے وہاں پہ رہیں. مسجد میں اعتکاف کی بات ہے تو وہ وہاں پر تاکہ اس جو ایک حق ہے وہ ادا ہو جائے. مگر اس وقت حالات ملک کے ایسے چل رہے ہیں اور جو سوشل ڈسٹینسنگ بنانا ہے، اگر پوری جماعت وہاں پہنچ جائے گی یہ چیز ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا ابھی ہمیں جب تک کہ اس کورونا سے نجات نہیں مل جاتی تو مسجد کا جو حق ہے وہ حق تو پہنچا دیا جائے، اور جو اس مرض سے بچنے کا حق ہے اس حق کو بھی دیا جائے. اس کا حق یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیے، نماز پڑھیے. اگر آپ کے گھر میں 1-2-3 فرد ہیں جو گھر ہی میں ہیں، لاک ڈاؤن ہے، تو ان کے ساتھ مل کے آپ جماعت بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ مشکل دور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ وبا آ جائے تو تم جس جگہ ہو اسی جگہ رک جاؤ. اور یہ لاک ڈاؤن ہونا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کا نیا فارمولہ آیا ہے، کوئی نئی سائنس نے نئی ترقی کی ہے یا ٹیکنالوجی کی ہے، ایسا کچھ نہیں. اسلام خود ایک، میں نے تو بڑے بڑے سائنسدانوں کی اور کی کتابوں کو بھی پڑھا تھا، اور جنہوں نے قول مصطفیٰ سے، حدیث مصطفیٰ سے، قرآن سے اسلام کو جوڑا تھا، انہوں نے روزے کے بارے میں بھی کہا کہ میرے ایک بہت بڑا اسکالر تھا، پروفیسر تھا، میرے پاس ذہن میں نام نہیں ہے، انہوں نے کہا میرے لیور میں ورم تھا تو میں نے بے شمار دوائیں کی، بڑے اطباؤں کو دکھایا، حکمہ کو دکھایا، ڈاکٹروں کو دکھایا، میں دور تک گیا مگر مجھے نہیں ہوا. تو مگر پھر اس کے بعد میں نے سوچا لاؤ اسلام کو پڑھوں، اسلام میں دیکھوں کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے روزے کو دیکھا تھا، روزے کو دیکھا تھا. روزہ لوگ رکھتے ہیں مسلمان لوگ، لاؤ میں بھی رکھوں. تو میں نے 3-4 دن کے بعد روزہ رکھنا شروع کیا. تو میں نے 15-20 دن تک روزہ رکھا. تو اس کے حوالے سے وہ بیان کر رہے تھے کہ میرے لیور کا جو ورم تھا وہ ورم ہی ختم ہو گیا روزوں کی وجہ سے. تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان اگر سجدہ کرتا ہے تو اس میں بھی بے شمار علاج ہے. مسلمان اگر اعتکاف کرتا ہے تو اس میں بھی فوائد ہیں، مسجد میں جاتا ہے اس کے بھی فوائد ہیں. مگر آج حالات ملک کے ایسے ہیں کہ آج ہمیں ان حالاتوں میں تو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو جتنا اندر ہیں اور جتنا اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں، جتنا آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اتنا آدمی کو اس وبا سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں بچانے کے لیے، ایک یہی نہیں کہ اپنے کو بچانا، آپ لوگوں سے ڈسٹنس رکھیے تاکہ آپ سے وہ بھی بچے. ایسا نہیں کہ صرف اپنے کو بچانا، یہ تو یہ خود کا ایک اپنا وہ ہو گیا، دوسروں کو بھی بچانا. میں بہت 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 عمدہ پیغام دیا. اب اسی پیغام کو اگر ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ
ان افراد کے لیے جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا جو اب ماحول ہے ملک کا، اور اس کے علاوہ بھی کہ کچھ لوگوں کو اس بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور اس کو کسی کمیونٹی سے نہیں جوڑا جا سکتا، لیکن پھر بھی ایک آپ کا پیغام اگر جائے گا تو لوگوں کے لیے بڑا مشعل راہ بھی ہوگا. کیا پیغام دیں گے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہمارے فرنٹ لائن واریر ہیں، جو اس وقت اس بیماری سے لڑتے ہوئے سب سے آگے کی رو میں ہیں، جیسے ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈیکلس ہیں، سیکورٹی فورسز ہیں، پولیس اہلکار ہیں اور مختلف اور لوگ ہیں، ان کو اپنا دوست کیسے سمجھیں اور کیسے یہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، یہ میسج کی شکل میں وہ تمام لوگوں کو کیسے پہنچائیں؟ دیکھیے، جہاں تک یہ آپ نے بات رکھی ہے کہ ڈاکٹرز یہ ہمارا جو محکمہ ہے جو ہمارے لیے کام کر رہا ہے، تو ہمیں ان کا تعاون اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور انہیں جو چیز چاہیے ہمیں انہیں پرووائڈ کرنا چاہیے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کورونا سے بچ رہے ہیں، مگر یہ تو سڑکوں میں ہیں، یہ تو میڈیکل میں ہیں، یہ تو بیماریوں کی میں گھرے ہوئے ہیں اور اس میں مریضوں کا علاج کر رہے ہیں. اگر ہماری طرف سے اگر انہیں تکلیف ہوگی تو یہ مایوس ہو جائیں گے، اور ہمیں ان کی مایوسی توڑنے کے لیے ان کی مدد، ان کا تعاون ہر طریقے سے کرنا چاہیے، تاکہ ان میں مضبوطی پیدا ہو، ان میں قوت پیدا ہو، اور ان میں ان کے اندر جذبہ پیدا ہو، تاکہ جو مریض ہمارے ہاتھوں سے نکل جانے والا ہے ان کے جذبے کے تحت وہ ہمارے واپس آ جائے اور اس کو ایک نئی زندگی مل جائے. کیونکہ وہی لوگ جانتے ہیں جو کورونا میں پیڑت تھے، کورونا میں گرفتار تھے، اور آج جب کورونا سے نکلے تو وہی ڈاکٹروں کے لیے تالی پیٹتے ہوئے باہر نکلے اور ان کو تھینکس کیا، ان کو شکریہ کیا. اسی لیے ایک بات لیکن میں ڈاکٹروں سے بھی کہوں گا، جو مریض ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مریض اور ایک ہوتا ہے ڈاکٹر، ایک طبیب. مریض اور طبیب کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ڈاکٹر جب مریض جیسے کہ زخم جب لگتا ہے تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، مریض کو بڑی تڑپن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو کبھی کبھی وہ ہاتھ بھی ڈاکٹر پہ اٹھا دیتا ہے. لیکن ڈاکٹر اپنا کام کرتا ہے، مریض کو مارتا نہیں ہے، اس لیے وہ جانتا ہے وہ نہیں مجھے مار رہا ہے، یہ اس کا مرض مجھے مار رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ انہیں اس کے جذبات کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ اس کا مرض اس کو تکلیف دے رہا ہے، اس لیے وہ ایسا کرنے پر مجبور ہو رہا ہے. تو انہیں بھی صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے، اور اور مریضوں کے عزیز اقربا کو بھی چاہیے، جو ان کے بڑے قریب ہیں، ان کے عزیز و قریب، ان کو بھی چاہیے کہ ڈاکٹروں کا تعاون کریں، مدد کریں، ان کا حوصلہ افزائی کریں. اور میں تو اور بھی کہوں گا کہ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، غریبوں تک راشن پہنچا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، سب پہنچا رہے ہیں، میں کہوں گا پولیس محکمہ ہمارا رات بھر جب رہتا ہے، اگر اس تک بھی ہم رات میں کسی بھی طرح جا کر ان کو چائے یا سب کچھ دیں تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا، تاکہ ان کا حوصلہ اور مضبوط ہوگا. سبحان اللہ. اب یقیناً آپ نے یہ بات کہی کہ ان لوگوں کے لیے، ایسے افراد کو کیا میسج دیں گے جو آج حالات ہیں لوگوں کے ساتھ ملک میں یا بیرونی ملک میں، خاص طور سے ہم اپنے ملک کی بات کریں تو بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو کیونکہ اس کرونا وائرس کے زد میں وہ افراد بھی آ گئے جو اپنا پیٹ بہت آسانی سے بھر رہے تھے، مڈل کلاس تھے، لیکن اپنی زندگی تھی، اپنی تمام خواہشات تھیں، اپنے بچے تھے، اور جو لے کر آتے تھے اس سے اپنا گھر چلا رہے تھے، لیکن کاروبار بند ہو گئے ہیں. تو بہت سارے افراد جن کو ہم غریب نہیں کہہ سکتے، جن کو ہم مفلس نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ بھی ہیں، اور ان کے اندر کہیں نہ کہیں خودداری بھی ہے. اس خودداری کے ساتھ ساتھ ہم جیسے لوگوں کو کیا ذمہ داری ہے کہ جو ان تک پہنچ کر ان تک مدد پہنچائیں جو واقعی میں اس وقت مستحق ہے. ہاں، میرا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے میں کہ ویسے تو حکم تو یہی ہے کہ ایک ہاتھ سے دیا جائے اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، خوددار ہو یا غیر خوددار ہو. سبھی کے تعلق سے ہے کہ آپ کبھی کسی کو کچھ دیں تو اس کو لینے والے کو کبھی ایسا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی خودداری یا اس کی انا کو ٹھیس لگے، بلکہ ایسے پوشیدہ اور ویسے بھی سارے لوگوں کو مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، اور ان لوگوں کے لیے بھی ایسے ٹائم پہ پہنچ جائیں کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ انہوں نے ایسا بھی پہنچائیں کہ ان کے پڑوسی کو بھی احساس نہ ہو کہ ان کی مدد ہو رہی ہے. اس طریقے سے ان تک راشن کو پہنچایا جائے یا ان سے ملا جائے اور ان کو اطمینان دلایا جائے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اور آپ اور اللہ کے درمیان یہ ایک راز ہے جو کبھی کھلے گا نہیں، یہ ہمیشہ پوشیدہ رہے گا. یہی ہونا چاہیے. اس لیے اور لوگوں کو مدد کے لیے بڑھنا چاہیے. خیر الناس سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے.
اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مدد اچھا انسان وہ جو دوسروں کی مدد کرے. میں نے حضرت شیخ سعدی رحمت حافظ شیرازی کے اشعار تو میں نے بہت پڑھے. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مکن نماز برا ہیچ کس و ہیچ نہ کرت، مت پڑھ اس کس کی نماز جنازہ جس نے عمر بھر مال جمع کرنے میں لگا دیا اور نہیں کھایا. اس وقت مال جمع کرنے میں مت لگاؤ، بلکہ لوگوں کو کھلاؤ، لوگوں کی مدد کرو. اچھا انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کی مدد کرتا. چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے ساتھ کرم کیا ہے تو تو بھی مخلوق کے ساتھ کرم کر. آج یہ کرم کا مہینہ رمضان المبارک میں اگر آدمی آپ سوچئے کہ اگر آدمی فرض روزہ رکھتا ہے تو اللہ اسے 70 فرض روزوں کا ثواب دیتا ہے. 1 روپیہ خرچ کرو گے 70 روپے کا تمہیں ثواب ملے گا. اب فرض کی ادائیگی میں 70 فرض ہے، فرض کو 70 فرض کا بدلہ ملے گا، اور نفل پڑھو گے تو تمہیں فرض کا ثواب ملے گا. یہ وہ رمضان المبارک ہے. اور اس بھی رمضان المبارک میں شیطان کو قید کیا گیا تھا. اگر مومنین مسلمین صدق دل سے توبہ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع ہو کر کے اگر دعائیں کریں گے، انشاءاللہ رب العزت نے چاہا تو یہ کورونا جیسا یہ جو ایک چھوٹا سا شیطان جسے ہم کہتے ہیں لعین جو پوری دنیا کو میں حاوی ہو گیا ہے، اگر مومنین نے صدق دل سے توبہ کر کے دعائیں کی تو انشاءاللہ تعالی ہم سب لوگ اس سے نجات پا جائیں گے. اور ہم لوگوں کو چاہیے ایک دوسرے کی مدد کریں. ہمارے اسلام نے تو سب کی مدد کی، اپنے ہوں غیر ہوں سبھی کے لیے اسلام نے مدد کی ہے. اور مسلمان اسی کو کہتے ہیں. اور ایک مسلمان کو بھی چاہے دوسرے مسلمان کے لیے ایک محبت کا جذبہ رکھے. من سلم المسلمون ولسانہ ویدہ، ایک مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے اس کا ایک مسلمان بھائی محفوظ رہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں، تاکہ ایک پہچان ہو جائے کہ ایک مسلمان جا رہا ہے. آج مسلمانوں کے کوئی معاملہ کسی طریقے کا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معاملہ آتا ہے تو مسلمانوں پہ رکھ دیا جاتا ہے. مسلمان سے اس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے محفوظ رہے. مسلمان کی میں ایک بات کر رہا تھا کہ ایک شخص موٹر وے پہ جا رہا تھا تو راستے میں بہت بڑا پتھر تھا. وہ مسلمان نہیں تھا. جب وہ اترا اور اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی اس پتھر سے ٹکرایا اور گر گیا. اس موٹر وے سے وہ بھی گاڑی روکا، بولے کیوں بھیڑ لگی ہوئی ہے صاحب، کیوں ہے؟ کہا ایک بوڑھا آدمی گزر گیا تھا. تو بوڑھے آدمی نے کراتے ہوئے کہا لگتا ہے کوئی مسلمان اس راستے سے نہیں گزرا. پوچھا گیا کیوں؟ اگر کہا مسلمان گزرتا تو یہ پتھر روڈ پہ نہیں ہوتا. تو مسلمان کی پہچان، مسلمان کی شناخت، تو مسلمانوں کو اپنے آپ کو مسلمان بتانا پڑے گا. کسی کو غلط کہنے سے مسلمان غلط نہیں ہو سکتا. کیونکہ مسلمانوں کے جو اصحاب تھے، کوئی صداقت کے تاجدار تھے، کوئی عدالت کے تاجدار تھے، کوئی سخاوت کے تاجدار تھے، کوئی شجاعت کے تاجدار تھے، کوئی صبر و استقلال کے تاجدار تھے، کوئی فہم و ادراک کے تاجدار تھے. ارے مسلمانوں کے تاجدار تو ایسے تھے کہ آپ کو اگر مسلمانوں کی پہچان کرنا ہے تو آپ کربلا کے میدان میں کہہ لیجئے. آج سب کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے کی ہمارے ہیں حسین، کتنے پیارے ہیں حسین، کتنے دلارے ہیں حسین. یہ مسلمانوں کی پہچان ہے کہ مسلمانوں نے کاٹ کے پھیلے نہیں ہیں. اسلام کاٹ کے نہیں پھیلا ہے، اسلام تو کٹ کے پھیلا ہے. بہت عمدہ. سرکار آخر میں کیونکہ اس وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ اس پوری گفتگو کا ماحصل ایک پیغام کی شکل میں ان تمام انسانیت کو جو فروغ دے رہے ہیں ان کے لیے اور باقی امت مسلمہ کے لیے کہ یکجہتی، خلوص، اخلاص اور محبت، بھائی چارہ، امن، اس سب طریقے کی کیسے پھیلائے جائے. دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے آنے والا ہے، برکتیں لے کر آنے والا ہے الحمدللہ. تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں اخلاص، خلوص، ساری چیزیں آپ کو پیش کرنا، چونکہ اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہاں بھی دے گا اور میدان محشر میں بھی دے گا. چونکہ اخلاص اور اخلاق کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ تو بتایا، حدیثوں میں آیا ہے، کہا کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے اپنے گھروں میں قرآن پڑھیں اور قرآن ہی سے اس کی برکتیں جو نکلیں گی وہ اخلاق اس کے اندر موزن ہوگا اور
ٹھاٹے مارے گا، انشاءاللہ پوری دنیا میں اخلاق اور اخلاص ہی پھیلتا رہے گا۔ اس لیے ہم لوگ کے اندر، ہمارے لوگوں میں جہالتیں بہت زیادہ ہیں، علم کی کمی بہت زیادہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں جہالت کی بنیاد پر لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں جہالت، چونکہ ہماری پہچان علم ہے، ہماری شناخت ان ہے، چونکہ قرآن کی سب سے پہلے بھی اگر آیت نازل ہے تو وہ علم ہی کے حوالے سے، اقرا پڑھو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اپنی جہالتوں کو بھی دور کرنا ہے، اپنے اندر اخلاص بھی پیدا کرنا ہے، اور اپنے پڑوسیوں کی، ہمسایوں کی مدد بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی کون تنظیم مدد کر رہی ہے آپ وہاں پہنچ جائیے، بلکہ آپ کو اپنے پڑوسیوں، آپ تھوڑا کم کھائیے مگر اپنے پڑوسیوں تک کو یہ دیکھیے کہیں وہ بھوکا نہیں ہے، آپ یہ دیکھیے کہ رات میں اس کے گھر میں سحری کا سامان ہے یا نہیں، آپ یہ دیکھیے رات میں افطار کا سامان اس کے گھر میں ہے نہیں، آپ اس کی کوشش کیجیے اور اکٹھا ہو کر اسے اس بات کا بھی احساس نہ ہو، اس کے پڑوسی کو بھی احساس نہ ہو کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے آیا، اس طریقے سے کریے۔ یہی اسلام سکھاتا ہے، اسی میں اخلاص ہے، اسی میں اخلاق ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے، اسی میں نجات ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو ناظرین، ہم سے محو گفتگو تھے سلطان العلماء حضرت مولانا سید ابو بکر شبلی میاں کچھوچوی صاحب، جنہوں نے بڑی خوبصورت اور نورانی گفتگو ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے کی، اور خاص طور سے وہ میسج کہ جو آج اشد ضرورت ہے ہم تمام امت مسلمہ کے پیروکاروں کا، کہ ہم اپنے پڑوسی کو دیکھیں، وہ چاہے کہ کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو، کہ ہم اس تک کیسے مدد پہنچائیں۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم دعا کرتے ہیں اپنے رب سے اور اس بارگاہ رب العزت میں، اور یہ دعا ضرور مستجاب بھی ہوگی، سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ یہ جو موذی مرض وبا کی صورت میں کرونا وائرس کی شکل میں آیا ہے، اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں و تجلیوں کے حوالے سے پروردگار اس سے ہمیں ضرور نجات حاصل ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ ہم اور کسی پروگرام کے ذریعے آپ سے پھر روبرو ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔